बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक तो हम मार्का हक की कामयाबी और उसके साल पूरा होने की जो तकरीबात हो रही हैं और जश्न मनाया जा रहा है और सालगिरह मनाई जा रही है, दूसरी तरफ संदूर की बरसी मनाई जा रही है, क्योंकि जो संदूर को तंदूर बनाया पाकिस्तान ने, बल्कि संदूर और तंदूर दोनों के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने बखूबी पूरी दुनिया को दिखा दिया कि असल ताकत लड़ने वाली किसके पास है और कौन पाकिस्तान समेत अगर देखा जाए इस खित्ते का चौधरी है। इस हवाले से पूरी दुनिया अब ये खुद कह रही है, बशमूल भारत, कि पाकिस्तान इस खित्ते का चौधरी बन चुका है, जिसकी आला मिसाल हमें सालसी की नज़र आती है ईरान और अमेरिका के दरमियान। हालिया पोजीशन उसके अलावा अगर हम देखें तो अभी मोस्ट रिसेंट ये बात है कि यूएई ने इल्ज़ाम लगाया है ईरान के ऊपर कि उसने 4 क्रूज मिसाइल जो हैं वो यूएई पे दागे हैं, जिनमें से 3 को न्यूट्रलाइज कर दिया गया एयर डिफेंस सिस्टम से और एक जो है वो समंदर में गिरा। उसके अलावा आज हुर्मुज़ के हवाले से बात की जाए तो ईरान का दावा है कि उन्होंने नेवल एक शिप जो है उसको हुर्मुज़ में दाखिले से रोक दिया, उसके ऊपर शॉट्स फायर किए गए जिससे डर के वो पीछे हटने पे मजबूर हो गया। उसके अलावा ड्रोन हमलों की भी बात की जा रही है शिप्स के ऊपर, और सेंटकॉम ने इन तमाम दावों की तरदीद की है और उनका कोई नेवल शिप जो है सेंटकॉम की तरफ से या फिर यूएस आर्मी की जानिब से हुर्मुज़ में दाखिल हुई नहीं और ऐसा कोई वाकया पेश ही नहीं आया। दूसरी तरफ तोस्का जहाज़ जो ईरान का कब्जे में लिया था अमेरिका ने, उसके क्रू को हॉस्टेज बनाया था, हॉस्टेज कह लें या कैदी कह लें, उसको पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है और गवादर के ज़रिए वो शिप रिपेयर होने के बाद जिसको नुकसान पहुंचाया गया था उसको ईरान रवाना कर दिया जाएगा। और ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी कहा जा रहा है और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है। इन्हीं हवालों से गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमने दावत दी है साबिक सफ़ीर पाकिस्तान जीआर बलोच साहब को। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जीआर बलोच साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। जीआर बलोच साहब, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स अभी मैंने इसका जिक्र भी किया, आप कैसे देख रहे हैं? एक तो यूएई ने इल्ज़ाम लगाया है ईरान के ऊपर, ये अभी मोस्ट रिसेंट है, और कहा जा रहा है कि जी 4 क्रूज मिसाइल दागे गए। लग ये रहा है कि ईरान के ऊपर कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इल्जाम लगा के जंग शुरू करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, अभी तक खित्ता जंग के माहौल से नहीं निकला। नैरेटिव की जंग तो मजीद और इंटेंसिफाई हो गई है और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो कि एक हिस्सा होती है जंग का, या जो टेस्ट ऑफ नर्व्स, प्रोपेगेंडा, ये तमाम चीज़ें बहुत तेज़ी से जारी हैं, जबकि एक्टिव काइनेटिक जो है वो अभी हमें नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये कहने के बाद मैं ये कहूँगा कि डिप्लोमेटिकली भी और जंग के हवाले से भी इलाका जो है वो टिपिंग पॉइंट पे है। इस तरफ भी जा सकती है बात और खुदा न खास्ता जंग की तरफ भी बात जा सकती है। हमें फॉर श्योर नहीं पता कि किस तरफ जाएगी। अब ये जो बयानात आ रहे हैं इनको इतना ज़्यादा हमें सीरियसली इसी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हो भी सकता है, जिसकी बहुत गुमान है मुझे कि ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो सकते हैं। अब देखिए ना वहाँ से किस तरह से सिग्नलिंग एक दूसरे के खिलाफ हो रही है। ईरान कहता है कि हमने 2 मिसाइल दागे अमेरिका की एक बड़ी बेड़ा आ रहा था या जहाज था जो जंगी उस पे, जबकि सेंटकॉम कहते हैं नहीं, कोई हम पे हमला नहीं हुआ, ना कोई, जिस तरह आपने कहा कि ना ड्रोन हुआ है ना। तो टोटल डिनायल उस तरफ से आ रहा है। फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है जिसकी तरफ आपको भी जाना चाहिए, उसको देख भी लें। एक्चुअली अमेरिका ने कोई चेंज किया है अपना नैरेटिव। मैं कहीं पढ़ रहा था, वो मुझसे जल्दी से निकल गई वो खबर, कि पहले उन्होंने कहा कि जी हम विल मेक श्योर, वो जो उसने एक प्रोजेक्ट फ्रीडम ट्रंप ने ऐलान किया था exactly. कि भी जहाज न्यूट्रल, उनको हम हिफाजत से डंडा लेके आगे निकालेंगे। अब कहते हैं नहीं, वी डिडंट मीन दिस। हमने कहा उनको गाइड करेंगे, क्योंकि ईरान ने बड़ा साफ कह दिया जो हमारे हिसार को तोड़ेगा वो और उसके साथ ही जो भी साथ होगा वो हमारा निशाना होंगे, हमारे लिए एनिमी होंगे। तो मुझे लगता है कि इस वक्त ईरान वॉर ऑफ नैरेटिव में जो है वो जीत रहा है, ईरान अपने वॉर ऑफ नर्व्स में जीत रहा है और दिखा रहा है अपनी क्रेडिबिलिटी, जबकि उसके बरक्स अमेरिका के पास अब दिखाने को कुछ नहीं है, मां सिवाय किधर धमकियों के जो हम रोज ही सुनते हैं ट्रंप के हवाले से। लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल अभी तक एक्टिव है,
ابھی تک اس کا آبجیکٹو یہی ہے کہ ایران کو کسی نہ کسی ترتیب سے ڈس فنکشنل اسٹیٹ بنایا جائے، کیونکہ ایران یہ کے علاوہ کوئی اور ملک اس کے سامنے نہیں جو اس کی ہیجمنی ہے ریجنل ملٹری، اس کو روک سکے۔ اور اسرائیل کی یہ اسٹریٹجی بڑی واضح ہے، اور ابھی ایک اسرائیلی ایکسپرٹ ہے جو پرانا جو نیگوسیشن سے بھی شامل تھا، ہی از اسرائیلی ہمسیلف لیکن انٹلیکچوئل ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اسرائیل کا جو ابھی میجر اسٹریٹجی یہ ہے، ان کی جو تھنک ٹینک ہے، ان کا جو ڈیپ اسٹیٹ ہے ان کا، کہ اسرائیل کے پاس یا تو ٹوٹی پھوٹی اسٹیٹس ہوں اس کے گرد یا کمپلائنٹ اسٹیٹ ہو، جس طرح کچھ لوگوں نے یا تو ابراہیم اکارڈ میں ہو جاؤ آپ، یا پھر آپ سیریا بن جاؤ، عراق بن جاؤ۔ تو اب ایران دونوں طرف سے انکاری ہے، نہ وہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بنے گا کبھی، اور انشاءاللہ نہ جی صاحب، جو 14 نکات ایران نے دیے ہیں، جو 14 نکات اب ایران نے دیے امریکہ کو، تو امریکہ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں دیکھ لیے نکات، لیکن ابھی ان پہ فیصلہ نہیں ہوا اور ان کو حتمی شکل نہیں دی، کیونکہ ابھی تفصیلی طور پر ان کو ہم نے نہیں دیکھا۔ یعنی کہ اتنا کیجول رسپانس صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کے 14 نکات کے حوالے سے، اور 1 مہینے کا ایران نے ٹائم دیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر یہ نہیں، تھوڑا سا میں آپ کو تصحیح کر دوں، اٹ از ناٹ کیجول۔ اوکے، یہ کیجول نہیں ہے، یہ بیسیکلی ٹائم گیننگ کے لیے ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ ڈائریکٹلی ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اپنی بات چیت کا آپشن بھی اوپن رکھنا چاہ رہے ہیں۔ امریکہ کی اسٹریٹجی اب یہ ہے کہ ٹاک اینڈ اف ٹائم کمز فائٹ۔ اور ایران کا جہاں تک تعلق ہے کہ ہم اپنی ان کی جو اسٹریٹجی کو تھوڑا سا اگر میں ڈسکرائب کروں، کہ ہم ڈپلومیسی کو پورا جو ہے وہ چانس دیں گے کہ وہ سکسیڈ ہو، جتنا بھی ہم بینڈ ہو سکے بینڈ ہوں گے، لیکن اگر جنگ ہم پہ مسلط کی گئی تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ 14 نکات میں سے جو توسکا جہاز تھا جو کہ ایران کا انہوں نے کیپچر کیا تھا جو بلاکٹ کے بعد، اس کو پاکستان کے حوالے کرنا اور کرو سمیت، اور وہ ایران روانہ ہو جانا اس کے ریپیئر کے بعد، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیمی ایگریمنٹ ہی نظر آ رہا ہے ہمیں امریکہ کی جانب سے، کہ ایران کی ایک شرط تو جو یہ تھی سب سے زیادہ جو ایڈ ہو گئی تھی وہ بھی آگے پوری ہو گئی ہے؟ نہیں، کوئی شک نہیں اس میں کہ یہ اچھا سگنل ہے، اٹس اے پازیٹیو سگنل، اور پاکستان کے لیے بہت بڑا ایک اچیومنٹ ہے، پاکستان کی سفارتکاری کامیاب ہو رہی ہے۔ پاکستان کی حیثیت تو مسلمہ ہے، اس میں تو کوئی ڈسپیوٹ ہے نہیں، اس کو تو بار بار ہم دہرا بھی چکے ہیں، اور یہ تو کیا کہتے ہیں، سینگ از بلیونگ، کہ آپ نے ایسے ایفیکٹو میڈیشن کی ہے کہ نہ صرف آپ کے پرزنرز، آپ کا جہاز، آپ کا سامان، سب کا سب واپس مل گیا ایران کو۔ اس سے بڑھ کے آپ کی کریڈیبلٹی کوئی آپ سے پوچھ بھی نہیں سکتا۔ لہٰذا یہ تو پاکستان کی کہانی ہے، جو پاکستان نے الحمدللہ اپنے سوفسٹیکیٹڈ ڈپلومیسی، اپنی کریڈیبلٹی، ویژن آف آر لیڈرشپ، اور ایک بہت سوفسٹیکیٹڈ ڈپلومیسی سے کیا ہے۔ دیکھیے آسان نہیں ہوتا اتنی عزت پانا، اتنی کریڈیبلٹی پانا، مطلب کون کس پہ اعتبار کرتا ہے؟ جس طرح ہم کہتے ہیں زندگی میں، عام زندگی میں نہیں کرتے، یہ تو ملک ہے، ان کے تو اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں جو در پہ در چھپے ہوتے ہیں، کچھ ظاہر ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ نہ بھولیے کہ اس جنگ سے پہلے ایران پاکستان کے تعلقات بہت اچھے تھے، برادری تھی، لیکن اتنا اعتماد وہ ہم نہیں کاؤنٹ کر سکتے تھے۔ میں ایز اے فارن آفیسر ریئلی آئی یوز ٹو تھنک کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے، لڑائی ہماری زیادہ ہو جاتی ہے انڈیا کے ساتھ، تو کون کون کھڑا ہوگا ہمارے ساتھ؟ تو سوال تھے اس وقت، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان کھڑا ہوا ہے ایران کے ساتھ، جس طرح پاکستان نے اپنی ایک اعتماد اس کا جیتا ہے، دل جیتا ہے بلکہ ایرانی عوام کا، کہ پاکستان تشکر کے نعرے، ان کے نغمے ہمارے الحمدللہ، آپ کی پذیرائی، آپ کی لیڈرشپ کی پذیرائی، I think this is all a team work۔ بلال صاحب، اس میں اس وقت جو بڑی نازک صورتحال ہے، کوئی ایک حماقت یا ایک شرارت جو ہے اس خطے کے حوالے سے دوبارہ جنگ کا پیش خیمہ بن سکتی ہے، اور وہ جنگ ہوگی، کیونکہ اب امریکہ میں ایک چیز کے اوپر ایران کو بھی اندازہ ہے کہ کانگریس کی
منظوری کے بغیر اب جنگ دوبارہ شروع نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے ٹرمپ صاحب کو کافی محنت کرنی پڑے گی، اور ان کا جو سول ڈیسیژن تھا، سول پاور تھی، وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ دوسری طرف ایران اپنی شرائط میں کچھ نرمی لایا ہے، اس کے بارے میں یہ اطلاعات مل رہی ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پیس ڈیل، پیس ٹاکس کا سلسلہ جو ہے، کیونکہ گو کہ اتنی جلدی پاسبل نہیں ہے، اتنا عرصہ پرانا آپ کے درمیان ایک تسویہ طلب معاملہ تھا، اب اس کو فوری طور پر کسی اینڈ تک پہنچانا کوئی اتنا آسان نہیں ہے؟ میرا خیال ہے ایران نے بھی کہہ دیا ہے، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے 40 دن کی 28 فروری کو شروع ہوئی تھی، اس سے پہلے کا ایران اور آج کا ایران ڈیفرنٹ ہے۔ اس وقت کی اسٹریٹ آف ہارموز اور اس کی آپریشن مختلف تھی، آج مختلف ہے۔ اسی طرح سے آج کا امریکہ جو بات چیت کر رہا ہے ایران کے ساتھ، اور اس سے پہلے کا وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اسرائیل اپنے ضد پہ اڑا ہوا ہے، لیکن اسرائیل بھی انشاءاللہ وہ اسرائیل نہیں ہوگا جو 28 سے پہلے تھا۔ ابھی تک تو دو بدو اس کے ساتھ ہوا نہیں ہے، لیکن اس کہنے کے باوجود ہمیں اپنی ہمدردیاں ضرور ہماری ایران کے ساتھ ہیں، اور ہم نے ہمدردیوں کے علاوہ بھی ثبوت دے دیا پاکستان نے کہ کس طرح پاکستان کھڑا ہے اس کے ساتھ، پورا اپنا ڈپلومیٹک ریسورس، اپنا ایسٹ اس پہ لگا دیا داؤ پہ۔ سچی بات یہ ہے کہ وہاں 3 دن جا کے بیٹھے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، یہ آسان نہیں ہوتا۔ اگر کچھ نہ لے کے آئے تو آپ کو پتا ہے کہ کتنی اندرون خانہ بھی تو ہمارے کو اتنے اچھے دوست، کئی دوست بھی بیٹھے ہوئے۔ بلوچ صاحب، میں سوری ٹو انٹرپٹ یو، ابھی جو حالیہ واقعہ ہے جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے ایران کے اوپر 4 کروز میزائلز کا، اور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو نیوٹرلائز کر دیا گیا، ایک سمندر میں گر گیا، کیونکہ یو اے ای اور اسرائیل کا جو ڈیفنس پیکٹ ہے اس کے مطابق، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل اس میں کود پڑے گا یا کوئی اٹیک کر دے ایران پہ؟ نہیں، یہ نہیں ہوتا، لیکن یو اے ای ایکچولی اس کو اب اپنا اسپوکس مین بنا دیا ہے کہ ایران کو اس جی سی سی میں کسی طرح سے خراب کرنا ہے، کہ جی ایران نے ابھی تک کوئی جی سی سی پہ جو ہے ہم نے بند نہیں کی، اور شاید آگے، کیونکہ دیکھیے ابھی کچھ اطلاعات آ رہی تھی کہ تمام جی سی سی کنٹریز نے اپنا ایک سنبھال کے چل رہے تھے اسرائیل کے ساتھ، ایون اف دے ہیڈ ریلیشن شپ، لیکن یو اے کا جو ریلیشن شپ ہے انفارچونیٹلی مزید اور آگے بڑھا ہے، اور ایک بہت سوفسٹیکیٹڈ ویپن سسٹم یو اے کو اسرائیل نے دیا ہے، جو آئی تھنک گزشتہ ہفتے یا ابھی کچھ چند دن ہوئے ہیں۔ سو میرا اپنا خیال ہے کہ یو اے کا تھوڑا سا جو ڈائریکشن ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے، اوپیک سے بھی نکل گیا ہے، اس کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کافی پرو اسرائیل ہوتی چلی جا رہی ہے، اور انفارچونیٹلی وہ اپنی جے سی سی کے اندر جو ان کی وہ کوارڈینیشن تھی اتنی زیادہ، ان کے مثلا قطر ہے، سعودی عرب ہے، ان کے ساتھ اب وہ گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جو بہت خطرناک بھی ہے جے سی سی کی اپنی اتحاد کے لیے، اور بلکہ پوری ان کی سیکیورٹی کے لیے۔ دیکھیے اب جو وقت آیا تھا، ضرورت اس چیز کی تھی کہ جی سی سی اپنے لیے کوئی لاہ عمل کا تعین کرتے کہ کس طرح ہم اپنی آرکیٹیکچر بنائیں ایک سیکیورٹی کا، جو کہ ریجنل ہو، کسی اور پر ڈیپینڈ نہ کرنا پڑے۔ اگر ان کے اڈے نہ ہوتے، this is also for the sake of argument، ایران کے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ ان پہ حملہ کرنا، لیکن چونکہ اڈے ہیں امریکہ کے، لہذا جواز ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اڈے ہیں، اور یہ بھی ایک ڈیمانڈ ہے کہ جو ان کا خاتمہ کیا جائے، ان کو وہاں سے ریموو کیا جائے، وہ ہٹایا جائے، تو یہ بہت بڑا ڈیمانڈ ہے، بہت بڑی ڈیمانڈ ہے۔ اٹ ول ریکوائر اے انٹائر نیو اسٹریٹجی، ویژولائز کرنے والی بات ہے کہ کیا امریکہ اس سے وڈرا کر جائے گا، ریٹریٹ کرے گا اس وائٹل ایریا سے؟ ناٹ یٹ، میرا اپنا اندازہ ہے۔ امریکن وزیر یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت امریکہ میں بھی گیس کی پرائسز کے حوالے سے بڑی شدید بے چینی ہے، عوام بڑی پریشان ہے، پوری دنیا کی تکلیف جو ہے وہ ایک سائڈ پہ، اپنی تکلیف جب آئی ہے امریکہ میں تو اس کے اوپر بیانات آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہرمز کا جو اس وقت ایک تسویہ طلب معاملہ ہے، دونوں میں سے جو فریق بھی پیچھے کرے گا اپنے آپ کو، اس کے بعد اس کو کھولنے کی بات کی جائے گی، اس کے اثرات گلوبلی پڑ رہے ہیں، اور امریکہ کو اب اپنی تکلیف میں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ ڈیفینیٹلی جی، بلکہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ دیکھیے جو اکنامک امپیکٹ ہے
اس کا اسٹریٹ آف ہارموز کا، وہ ایز پر دا ایکسپرٹس اوور آل جو جی ڈی پی ہے دنیا کی وہ 0.3% ابھی تک جو تھی، جتنا نقصان ہوا ہے اس میں 0.3% آف دا جی ڈی پی، گلوبل جی ڈی پی وچ ول بی ان ٹریلینز آف ڈالرز، اباؤٹ 100 ٹریلین ہے جی ڈی پی پوری دنیا کی جو ہے، ٹھیک ہے. سو اور اسی طرح سے اس میں ایشیا میں اور افریقہ میں 32 ملین لوگ غریبی کے سطح سے نیچے آ جائیں گے اور مزید بڑھ سکتے ہیں، فوڈ انسیکیورٹی ہو جائے گی. تو اس کا امپیکٹ تو گلوبل الریڈی آ چکا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جو ایکسپرٹس ہیں کہ جو فیسلٹی بند پڑی ہیں جی سی سی میں یا ڈیمیج کی امریکہ نے ایران میں، ان کو دوبارہ آنے کے لیے مارکیٹ میں ان کا تیل 2-3 سال سے 5 سال لگ سکتے ہیں. وہ تو صدر نے خود کہا تھا کہ ہماری جو گیس کی فیلڈ انہوں نے ایران کا، وہ تو 5 سال کا انہوں نے کہا ہے، معاہدے کینسل کیے، 5 سال کا خود انہوں نے کہا ہے اور کہا ہے کہ 200 بلین کا نقصان ہوگا. تو یہ بہت کلاسل نقصان ہے. اتنا آسان نہیں ہوگا امریکہ کے لیے دوبارہ جنگ کرے. ہاں اسرائیل کا کچھ نہیں کہا جا سکتا، اب نئے وہ ایروپلین بھی لے رہا ہے F-35 اور کچھ اور اسکواڈرنس لے رہا ہے، اور اس نے کہہ بھی دیا، بلکہ آج ہی اس کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ اب ہم ایران کو ڈائریکٹلی ہٹ کر سکیں گے، ہمیں ضرورت نہیں ہوگی امریکہ کے جہازوں کی. بہت شکریہ جی آر بلوچ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، ہمارے ساتھ آپ پروگرام میں رہے، اپنی رائے کا اظہار کی. ناظرین یہاں پہ ہم لیں گے وقفہ، اس کے بعد اپنے اگلے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. پروگرام کے اس حصے میں ویڈیو لنک پر جوائن کریں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم جنرل صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. وعلیکم السلام، تھینک یو فار ہیونگ می. جنرل صاحب 100 جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو گزشتہ سال مارکہ حق میں کامیابی حاصل کی، اس کے حوالے سے جو اس وقت ہم تقریبات منا رہے ہیں، سالگرہ منا رہے ہیں، تو دوسری طرف صندور کی برسی منائی جا رہی ہے اور وہاں پہ مکمل خاموشی ہے. اور اس کے بعد ہم نے جس طرح ماضی میں دیکھا تھا کہ ان کے کھوکھلے بیانات تھے، ابھی بھی وہی سلسلہ جاری ہے ان کی جانب سے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ انڈیا نے کچھ سبق سیکھا ہے ہم سے؟ بھارت کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ان کی آئیڈینٹی کرائسس ہے انڈیا کی، کہ وہ جب ہندوتوا کہتے ہیں، ایکچولی ہم نے زیادہ شور مچایا ہندوتوا کا، ان کا مسئلہ ہندوتوا اور طریقے سے ہے. کیونکہ ہندو وہاں پہ مائنورٹی میں ہیں اور وہ اس کو ہندو ریاست بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، وہ بات چل لے رہی ہے ان کی. اس لیے وہ جو بھی اقدامات ان کے ہیں جب سے یہ معرض وجود میں آیا ہے، وہ ایکسپینشنسٹ ان کی سوچ رہی ہے، اگریسو سوچ رہی ہے ان کی. لیکن ان کو پہلی دفعہ میرا خیال ہے کہ اتنی زور کی ٹکر پڑی ہے کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ان کے بیانات تو آ رہے ہیں بار بار، کبھی ایک بول رہا ہے، کبھی دوسرا وزیر بول رہا ہے، لیکن وہ سمجھ یہ نہیں آ رہی اس پاکستان سے ہم کیسے ڈیل کریں گے جس کے پاس ایک فوج اور ایک عوام کی جو ایک متحدہ قوت ہے. کیونکہ دیکھیے میزائلوں کی، جہازوں کی تو اپنی جگہ قیمت ہے ہی ہے، ان کی وقت ہے ہی ہے، لیکن کسی بھی قوم کی جو ایک جب آپ طاقت کا پوٹینشیل اس کا سمجھتے تو وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کا عوام کس قدر متحرک ہیں، کس قدر افیکٹو ہیں، اور عوام کا اور فوج کے درمیان رشتہ کس قسم کا ہے. تو یہ وہ اسٹرینتھ ایک ایسی ہے، اور فوج جو ہماری اور عوام میں جو ایک ہم آہنگی ہے، یہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہے. جس میں پاکستان کا ایک خاصہ ہے الحمدللہ، بھارت میں یہ چیز نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، ان کو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ٹھیک ہے ہم نے ٹیکنالوجی تو بہت سپیریئر خرید لی لوگوں نے، رافیل لے لیا، S-400 لے لیے، وغیرہ وغیرہ، ایئر کرافٹ کیریئر بنا لیے، سب کچھ تھے ان کے پاس. لیکن جب وقت آیا تو وہی ٹیکنالوجی کام نہیں آئی ان کے. اور پاکستان نے جو سو کالڈ جو لوگ، ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان پہ شاید سوئے ہوئے پتہ نہیں ہے، لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کی جو ایز اے نیشن اور بحیثیت فوج، ایک بڑی ڈائنامک فوج ہے پاکستان کی. نیوی چھوٹی ہے لیکن ڈائنامک، ایئر فورس چھوٹی ہے لیکن ڈائنامک، فوج ہماری چھوٹی ہے لیکن انتہائی ڈائنامک، اس لیے کہ وہ لگاتار اپنے آپ کو امپروو کرتے رہتے ہیں ہر فیلڈ میں، اور آنے والے خطرے کو بھانپ کر، اس کا اندازہ لگا کر جو فیصلہ ساز ہیں وہ ہر چیز کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں. تو الحمدللہ پاکستان کے پاس جو آپ نے دیکھا کہ سپیریئر ٹیکنالوجی انڈیا کے پاس تھی، لیکن پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی تو شاید اتنی سپیریئر نہیں تھی،
لیکن پاکستان کے پاس یہ جو ایک قوت ایمانی تھی، جس جذبے سے ہماری ایئر فورس، فوج، زمینی فوج اور نیوی جس طریقے سے میدان میں آئے ہیں، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ کیسے ہوا کہ ان کے S-400 کی بیٹری جس کو سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ناقابل تقسیم ہے، اس کو کچھ کر نہیں سکتا، وہ تباہ ہو گئی. رافیل تباہ ہو گئے، ان کے جو ایئر کرافٹ کیریئر تھے ان کو نکالنا پڑا یہاں سے. ان کو ڈر یہ تھا کہ کہیں اس جو صندوق لگا کے اس کو انہوں نے جہاز کو بھیجا تو ہے ایئر کرافٹ کیریئر کو، کہیں اس کو کوئی لے ہی نہ جائے. اس کا یہ ان کے ایشوز بہت سیریس ہیں انڈیا کے، وہ اپنے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور جس لیے میں نے کہا چونکہ ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے ان کا، اسی وجہ سے اس کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہے وہ. اسی وجہ سے وہ مظالم اور طاقت سمجھتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اسی سے ہی سارے مسئلے حل ہوں گے، لیکن بدقسمتی سے یہ تو مسائل کا حل نہیں ہے. جان صاحب، یہ مارکہ حق نے اللہ کا شکر الحمدللہ پاکستان کو جو اپرچونٹی پرووائڈ کی، تو اس خطے کا کیا پوری دنیا کا پیراڈائم شفٹ ہو گیا، اور پاکستان اس وقت ایک دنیا میں ثالثی کا بھی کردار ادا کر رہا ہے، اور سپر پاور کے اور ایران کے درمیان پوری دنیا کے لیے محور نکاح بھی ہے. آج ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے جو ایران کا جہاز پکڑا تھا تو اس کو پاکستان کے حوالے کیا گیا وتھ کرو، اور کرو کے ساتھ پاکستان ان کو ایران کے حوالے کر رہا ہے. تو یہ تو پاکستان کی ثالثی جو ہے یہ تو دنیا کے لیے ایک بڑا وہ کام ہے جو کہ بڑی بڑی طاقتیں نہیں کر سکیں. تو آج بھارت کے لیے اور شرم کا مقام ہے کہ جس کو وہ شکست دینے کی کوشش کر رہا تھا ملک کو، نہ صرف اس نے اس کو شکست دے دی بلکہ آج سفارتی لحاظ میں وہ اس سے کہیں اوپر چلا گیا. دیکھیے، بھارت کی کوشش تو نہیں ہے کہ پاکستان کو سفارتی لحاظ سے آئسولیٹ کرنے کی، لیکن ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ آرام سے چپ چاپ کسی غصے کے بغیر آرام سے کام کرتے رہے ہیں. اور جیسے ہی موقع ملا ہے الحمدللہ مارکہ بقا کے، اس مارکہ حق کا، تو اس موقع کو ہم نے کنورٹ کر لیا اپنی سافٹ پاور میں. ہارڈ پاور تو دنیا دیکھ لی، لیکن یہ سافٹ پاور پاکستان کے بھی سامنے آئی ہے نا، یہ وہ ایک ایسا موقع ہے جو پاکستان بڑے صحیح طریقے سے استعمال کر رہا ہے، اپنے فائدے کے لیے بھی اور دنیا کا فائدے کے لیے بھی. جب دنیا کا فائدہ ہوگا تو پاکستان کا فائدہ بھی ہوگا. اب جنگ اگر رکی ہوئی ہے، دو متحارب جو اس قدر ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کر رہے تھے، وہ ایک دوسرے سے تھوڑا پیچھے ہٹ کر کھڑے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، چاہے وہ انڈائریکٹلی کر رہے ہیں. پہلا تو بات چیت کا دور ہو گیا، وہ بھی 47 سال بعد پاکستان کی کوششوں سے. اب بھی جو بات چیت چل رہی ہے بیک ڈور میں، وہ بھی پاکستان کے ذریعے ہو رہی ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان کی جو وقت ہے، یہ جو پاکستان کا وقار ہے، اور جو پاکستان کی اس دنیا میں صحیح ایک جو حق ہے حیثیت کا، وہ پاکستان کا دنیا نے تسلیم کیا ہے. اب ہمیں اسی کو کنورٹ کرنا ہے سپر پاور کو پاکستان کے فائدے کے لیے. کیسے کر سکتے ہیں ہم اس کو، تاکہ جو ہماری ایک جو بہت بڑی کمزوری ہے نا ہماری اکانومی، ہم اس کو کیسے امپروو کریں، کیسے اس کو ہم اس جگہ پہ لے آئیں کہ ہمیں یہ جو ہر جگہ پہ ہماری شرمندگی ہم اٹھانی پڑتی ہے، کہ آپ کی آواز کمزور پڑ جاتی ہے. آپ جتنے باقی مضبوط ہوں، جب آپ بھیک مانگنے کے نکلتے ہیں یا کسی ایک کے پیسے مانگنے کے نکلتے ہیں، تو پھر آپ کی آواز کمزور پڑ جاتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ موقع ہے پاکستان کو اپنی یہ جو حیثیت ہے اس کو کنورٹ کرنا ہے. سافٹ پاور کو ہم نے اپنے اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، پاکستان کی ایز ہول اور اپنے عوام کی بہتری کے لیے. جل صاحب، آپریشن فریڈم کا اناؤنس کیا امریکہ نے کہ 15,000 جو اس کے سولجرز ہیں وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں، اور ہرمز کو کلیئر کرنے کے لیے وہاں سے جہازوں کو، جو پھنسے جہاز ہیں ان کو نکالنے کی بات کی. اس کے بعد ایران کی طرف سے یہ بھی دعویٰ ہوا کہ انہوں نے یو ایس نیول شپ کے اوپر میزائل فائر کیے اور ان کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا، وہ ہرمز میں داخل ہو رہے تھے. کشیدگی ابھی بھی جاری ہے، کوئی ایک غلطی جو ہے وہ پھر جنگ کا پیش خیمہ بن سکتی ہے. ابھی یو اے ای کی طرف سے الرٹ آیا ہے کہ 4 کروز میزائل ایران نے فائر کی ہیں یو اے ای کی طرف، جس کو نیوٹرلائز کر دیا گیا حملے کو. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر سپوائلر موجود ہے جو کہ اس چیز کا فائدہ اٹھا کے کوئی بھی ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ فتنہ کھڑا کر سکتا ہے، جس کو ہم اسرائیل کی بات کریں؟ دیکھیے، ہم اسرائیل کی ہم بات کریں، امریکہ کی بات کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. ہم ٹرمپ صاحب کی باتوں پہ جاتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھ رہے امریکہ کر کیا رہا ہے. یوکرین کے ذریعے امریکہ نے رشین آئل ٹینکرز پہ حملہ کروایا، نمبر 1. نمبر 2، فلپینز کی نیوی ایکٹیو کر دی گئی ہے تاکہ چینی جہازوں کو رکا جا سکے وہاں سے.
اور ایک اور جو یہ کہہ رہے ہیں آپریشن فریڈم کا، یہ کل رات سے بہت ایکٹیو جو خبریں آ رہی ہیں، صحیح ہیں غلط ہیں وہ تو خیر آہستہ آہستہ ثابت ہو جاتی ہیں، کہ جو ان کا ایئر فورس کے جو ان کے ریفولنگ جو فلیٹ ہے وہ بہت ایکٹیو ہے. وہ کیوں ایکٹیو ہے، اس خطے میں کیوں آ رہا ہے، کیوں ایکٹیو ہے؟ تو امریکہ اتنا آسانی سے امریکہ قابو میں آنے والا نہیں ہے. امریکہ ایک طرف سے آپ کو اگر چپ کرائے گا، دوسری طرف سے کچھ نہ کچھ شروع کرا دیں گے. اس میں اسرائیل نے باقاعدہ لبنان پہ حملہ کیا، تقریباً 10 کلومیٹر اندر آ گئے ہیں، اس کو خالی کرنے کو تیار نہیں ہے وہ. تو مسائل تو ہیں، اور یہ ایران نے ابھی رسپونڈ کیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے ایران نے، یہ بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے. اب بھی وقت ہے کہ امریکہ کو بھی بات سمجھ آ جائے، ان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ بھئی ایران لیکن جن صاحب یہ ٹرمپ صاحب کے جو اختیارات ہیں وہ 60 دن کی مدت پوری کر چکے ہیں. اب ان کو باقاعدہ اپنے کانگریس سے پرمیشن لینی پڑے گی مزید حملہ کرنے، جنگی اختیارات کو استعمال کرنے کے لیے، اور وہ ود ان امریکہ ان کے لیے خود پرابلم کھڑی ہو چکی ہے کہ لوگ اس چیز کو ڈس لائک کر رہے ہیں، ایران کے حملے کے مخالفت کر رہے ہیں، اس میں ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں. یہ بات صحیح ہے آپ کی، کیونکہ یہ کلنٹن صاحب کی بات میں بار بار دہرا دیتا ہوں. انہوں نے بڑا اچھا تبصرہ کیا تھا امریکہ کے صورتحال پر کہ امریکہ ہیز اوور ریچڈ اینڈ پرفارمڈ، اور اس پروسیس میں امریکہ نے جو اپنی لیڈرشپ کی جو ایک وقت تھی وہ بہت کھو دی ہے. اسٹریٹجیکلی امریکہ بہت کمزور پڑتا جا رہا ہے لگاتار. امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن ایک بات مت بھولیے گا کہ جو ایگزیکٹو ہے امریکہ کا وہ بہت اسٹرانگ ہے. اس میں ابھی انہوں نے کل ایک خط، پرسوں میں خط نے دیکھا تھا کانگریس کو کہ ہماری ایران سے جنگ تو ختم ہو گئی لیکن جنگ کا خطرہ باقی ہے. اب یہ بتائیے اس خط کا مطلب آپ کیا سمجھیں گے اس کو؟ کہ مطلب اب آپ سامنے پیش کر رہا ہوں. دوسرے الفاظ میں جنگ ختم نہیں کی، جنگ رکی ضرور ہے لیکن ختم نہیں ہوئی. جی نہیں، جی بالکل صحیح کہا آپ نے، کیونکہ اپنی کانگریس کو تو کہہ دیا کہ ہم نے ایران سے جنگ ختم ہو چکی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کہا خطرہ موجود ہے اور ہو سکتا ہے کچھ اور بن جائے. اس لیے ہم نے اپنی نیوی بھی رکھی ہوئی ہے، ایئر فورس بھی رکھی ہوئی ہے، اور فوج بھی وہاں پہ رکھی ہوئی ہے. اور سو کالڈ آپریشن فریڈم جس کی بات کر رہے ہیں، وہ کس کو فریڈم دینا چاہتے ہیں؟ اب وہ ہٹ جائے، امریکن نیوی اگر سے ہٹ جائے تو ایران اب نیا ہرمز کھول دے گا. اس کو کیا مسئلہ ہے؟ ہرمز تو کھلی ہوئی تھی پہلے. یہ تو امریکہ اگر یہ نہ کرتا، اسرائیل نہ کرتا، تو یہ ایران کو بھی شاید احساس نہیں تھا کہ یہ کتنی اہم ان کے پاس ایک ہتھیار ہے اب نیا ہرمز جو ہے. لیکن سی مائنز کا جو سلسلہ ہے شوشا، جو امریکہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو کلیئر کر لیں گے، اس کے لیے ہم نے کام شروع کر دیا ہے، لیکن جب تک جنگ نہیں رکے گی سی مائنز کلیئر نہیں ہو سکتی. اور جو اندازاً یہ بات کی جاتی ہے کم از کم 6 ماہ لگیں گے اگر مائن سویپرز بھی منگوا لیے جائیں ان کو ہٹانے کے لیے، تو کم از کم 6 ماہ کا عرصہ درکار ہوگا. اور اس کنڈیشن میں وہاں سے جو جہاز بھی گزرے گا تو وہ اپنے رسک پہ خود گزرے گا. وہاں سے اگر گزارنے کی کوشش کی گئی تو وہ تو ان کے لیے تباہی ہوگی. دیکھیے جو یہ مائنز کا ہے نا، بڑا یہ ہائی ٹرکی آپریشن ہے. مائن لے کر دینا شاید اتنا ٹرکی نہیں ہے، ان کو نکالنا بہت ہی زیادہ ٹرکی آپریشن ہے یہ. اور یہ امریکہ کا دعویٰ تو ہے یہ سارا کچھ، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ 6 مہینے میں جو پلے کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. وہ تبھی ہو سکتا ہے یہ جب ایران ٹوٹلی کوآپریٹ کرے، کیونکہ ایران کوآپریٹ تب کرے گا جب ایران کی بات مان لی جائے گی. اور یہ جو مائن جب لے کرتے ہیں ان کی لوکیشنز جنرلی جو لے کرنے والے ان کو پتا ہوتا ہے، اور وہی اگر ساتھ ملے آپ کے تو وہی مائنز کو نکال سکتے ہیں. ورنہ آپ نے دیکھا کہ افریقہ میں کتنی کیلٹیز ہوئی ہیں مائنز کی وجہ سے، جو مائنز جن کا پتہ نہیں تھا لگی ہوئی ہیں یہاں پہ. وہ بڑی کوشش کی، پاکستان سے بھی لوگوں نے بڑی جاگی کوشش کی، بہت مائنز نکالی ہیں، لیکن وہاں پر بھی یہ مغربی دنیا پوری دنیا میں تباہی تو مچا رہی ہے یہ لوگ. اور اب نیا ہرمز میں جب مائنز کی بات آئی تو یہ چائنا ہو ساتھ، اس کے رشیا ملے ساتھ، ایران ساتھ پوری کوآپریٹ کرے تو ایک بات بنے گی، ورنہ نہیں. مطلب آپ کے خیال میں یہ خطرہ سر پہ منڈلاتا رہے گا، اور وہ جو بحری گزرگاہ ہے اور وہ جو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی شپس ہیں، وہ کیونکہ چلتی بھی بہت سلو ہیں، ان کا حجم بھی بہت بڑا ہوتا ہے، تو ان کے لیے انتہائی خطرناک چیز ہے. تو اگر ایران کی مرضی کے بغیر، ان کے راستہ دیے بغیر کوئی وہاں سے گزرنے کی کوشش کرے گا تو وہ رسک لے کے جائے گا. جی بالکل بالکل. تو یہ جو آپریشن فریڈم ہے تو یہ تو اس کا مطلب یہ کہ سوسائڈل مشن ہوا. یہ تو
وہ دیکھیے میں کہہ رہا ہوں کہ باتوں میں مت جائیے, دیکھیے کر کیا رہے ہیں وہ اس بات جو کی ہے انہوں نے وہ تو ایک طرف رکھ دیں نا, ان کا مقصد کیا ہے, وہ آہستہ آہستہ وہ کلوز اپ وہاں پہ کلوز ہو رہے ہیں. جو ایرانی جزیرے ہیں, خاص طور پہ جو خرج آئی لینڈ ہے جو ایک بڑی کلیدی حیثیت رکھتا ہے ایران کے آئل ایکسپورٹس میں, وہ اپنے آپ کو وہاں کلوز کر رہا ہے. وہ یہ نہیں کہ ان کو کوئی محبت ہے دنیا سے, ان کے اپنے مقاصد ہیں اس میں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ جہازوں کو سیفلی نکالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, ان کا مقصد کچھ اور ہے ان کا. جی آپ سمجھتے ہیں خارگ آئی لینڈ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے, بوٹس آن گراؤنڈ لے کے جانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ جی. لیکن وہاں پر جو تیاریاں کی ہوئی ایرانیوں نے, اور انہوں نے کہا ہم تو انتظار کریں کوئی آئے یہاں پہ اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے, وہاں پہ بھی مائنز کا ایک جسے کہتے ہیں لامتناہی سلسلہ ہے اور وہاں پہ بچھا دی گئی ہیں, کیونکہ ان کی جو وہاں پہ پسیجی آرمی اور دوسرے لوگ ہیں وہ تو بہت زیادہ قبائلی جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ہارڈ لائنرز ہیں. یہ وہ بات صحیح ہے آپ کی, لیکن ایشو یہ ہے کہ کیا امریکہ کوئی بات اندازہ تھا کہ ایران اس طریقے سے ریئیکٹ کرے گا اور اتنا سٹیڈی, اتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہے گا ایران؟ جی امریکہ کی توقعات کے برعکس نکلا ہے رزلٹ. بالکل سے برعکس نکلا ہے. اس لیے جب دیکھیے میں یہ بات دہراتے ہوئے مجھے تھوڑا سا شرمندگی سے ہونے لگی ہے, کیونکہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جب آپ تاریخ پڑھیں, تاریخ میں جب بڑی طاقتوں کا زوال جو ہے نا وہ بڑا انٹرسٹنگ پروسیس ہوتا ہے. وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے دیکھنے کے لیے. وہ جب بھی آپ دیکھیں گے کسی بھی بڑی طاقت کا آپ انداز دیکھ لیجیے, جو بڑی بڑی امپائرز بھی رہی ہیں, تو جب ان کا زوال شروع ہوتا ہے ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ زوال پذیر ہے, وہ بھی اسی زوم میں ہوتے ہیں کہ اب کس سٹیج پر ہیں. اور پھر وہ اسی زوم میں سب سے بڑی غلطی یہ کر بیٹھتے ہیں کہ وہ ایسے آبجیکٹیو اور اتنی طاقت کا استعمال شروع کر دیتے ہیں جو ان کے بس میں نہیں ہوتا, اور وہ فائر بیک کر جاتا ہے, جو فائر بیک بھی کرتا ہے پھر زوال کی سپیڈ کو اور تیز کر دیتا ہے اس کو. بہت شکریہ جنرل صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, پروگرام میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. ناظرین یہاں پہ ہم لیں گے وقفہ, اس کے بعد اپنے اگلے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. پروگرام کے سلسلے میں ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر رضوان نصیر, ماہر بین الاقوامی امور. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام عاصم صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہم ہرمز کی سچویشن دیکھ رہے ہیں اور آج کی ڈیولپمنٹس یہ ہیں کہ ایک تو توسکا جہاز جو ہے ایران کا, جو امریکہ نے پکڑا تھا وتھ کرو, اس کو پاکستان کے حوالے کر دیا, جو کہ اٹس اے بگ سکسیس فار پاکستان ایز ویل, کہ پاکستان کی سفارتکاری کامیابی سے جاری ہے. یہ تو اس کے اندیا مل گیا ہمیں. لیکن ابھی کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایران کی طرف سے یو اے ای کا دعویٰ ہے کہ 4 کروز میزائل داغے گئے ہیں یو اے ای کے اوپر, جن کو نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے. پھر ایران نے کہا ہے کہ یو ایس نیول شپس کے اوپر جو کہ ہرمز میں داخل ہو رہے تھے, انہوں نے وارننگ شاٹس کے طور پر میزائل فائر کیے اور ڈرونز فائر کیے, جس کے بعد ان کی شپس جو ہیں واپس چلی گئیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہرمز کا کھیل جو ہے یہ پوری دنیا کو لے ڈوبا ہے؟ امریکہ کو خود, کیونکہ ان کے منسٹر بھی آج بیان دے رہے تھے کہ امریکہ میں بھی گیس پرائسز بہت بڑھ گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہرمز کا مسئلہ کوئی بہت جلد اس ہفتے میں یا کمنگ ویک کے علاوہ آگے تھوڑا سا آگے جا کے حل ہو جائے گا؟ عاصم صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ اپنے شو میں لینے کا. دیکھیں یہ جو سچویشن چل رہی ہے نا, یہ اسے کہتے ہیں گیم آف نروس. جس کے اعصاب جتنے مضبوط ہیں وہ اتنا ہی زیادہ طریقے سے پلے کر سکتا ہے. جنگ بظاہر تو رکی ہوئی ہے لیکن جنگ جاری ہے. جنگ جاری اس وجہ سے ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز پہ امریکہ آزما رہا ہے کہ ایران کی حد کیا ہے, کس حد تک ایران صبر کر سکتا ہے کہ ایران کے جہازوں کو وہاں سے نہ نکلنے دیا جا رہا ہے نہ آنے دیا جا رہا ہے. انہوں نے بلاکیڈ کے اوپر بلاکیڈ لگایا. اب دوسری بات ہے کہ ایران یہ دیکھ رہا ہے کہ دنیا کب چیختی چلاتی ہے کہ جو پیٹرول کی یا آئل کی پرائسز ہے وہ 122 سے بھی اوپر جانے کے چکروں میں ہیں. اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نروز کی گیم ہے. جب امریکہ کی بس ہو گئی, کیونکہ امریکہ کی بس ایسے ہونی ہے کہ جب انرجی پرائسز کنٹرول سے باہر ہو جانی ہے, اس کے بعد انہوں نے کہنا کہ جناب ہم بات کرنے کو تیار ہیں. جو ایران نے پروپوزل بھیجا ہے وہ بڑا ریزنیبل پروپوزل ہے. اس پروپوزل کے مطابق کوئی مشکل بات نہیں ہے. پرماننٹ جنگ بندی کا کہہ دیا تو میرا خیال ہے پوری دنیا چاہ رہی ہے کہ پرماننٹ جنگ بندی کر لی جائے. اس میں کہا ہے کہ اگر جنگ روکنی ہے تو تمام فرنٹس پہ روک دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ بہترین پروپوزل ایران نے دیا ہے امریکہ کو. اور صرف یہی نہیں کہا ہے کہ ہمیں گارنٹی چاہیے کہ آنے والے وقت میں آپ ہمارے اوپر کوئی بھی اٹیک نہیں کریں گے. ریگارڈنگ اسٹریٹ آف ہارموز یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس میں کوئی جوائنٹ میکانزم بنا سکتے ہیں جس میں مل کر یہاں پہ جو مائنز ہیں ان کو کلیئر کیا جائے, ان کو سویپ کیا جائے.
ریگارڈنگ سینکشن اور بلاکیڈ کہا ہے کہ جتنا ایران کا نقصان کیا ہے امریکہ نے، اس کے عوض اگر امریکہ اس کی پابندیاں اگر تھوڑی ایز کر دے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں عقل اور شعور والا بندہ جس نے ڈپلومیسی کی ڈی بھی پڑھی ہوئی ہے، اس کو یہ پتا چل جائے گا کہ جناب یہ جو پرپوزل دیا گیا ہے پورے خطے کے حق میں ہے، پوری دنیا کے حق میں ہے. اگر ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ کا فائدہ صرف اس ریجن کو نہیں ہونا، گلوب کو ہونا ہے، دیکھیں چوک پوائنٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو کر رہا ہے نا امریکہ آزما رہا ہے ایران کے صبر کو. یہ نہیں پتا کہ پچھلے 50 سال ایران نے ساری اپنی جو وار گیمنگ ہے وہ اس خطے میں کی ہے اسٹریٹ آف ہارموز کو لے کر کے. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ ورسٹ کے سینیریو میں یورپ بھی جنگ میں کود پڑتا ہے تو یہ پھر بھی اسٹریٹ آف ہارموز نہیں کھلوا سکتے. لہٰذا اس ٹائم جو بال از ان دا کورٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کہ انہوں نے یہ دیکھنا ہے، جب انہوں نے کہنا ہے نا ایران کا پروپوزل تو آ گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ اس ٹائم یہ 14 پوائنٹس کا جو دعویٰ ہے 14 پوائنٹس رضوان صاحب جو 14 پوائنٹس ایران نے دیے ہیں انہی کا ذکر آپ بھی کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ وائبل ہے؟ امریکہ کو ان شرائط پر عمل درآمد کر دینا چاہیے؟ کیونکہ ایک شرط تو وہ جہاز جو حوالے کر دیا پاکستان کے، وہ تو ایک شرط پوری ہو گئی ہے، کرو کے ساتھ آپ نے جہاز کو بھی ریلیز کر دیا جو ایران تک پہنچ جائے گا آج. دیکھیں عاصم صاحب، اس سے کیا ریفلیکٹ ہوتا ہے؟ اس سے ریفلیکٹ یہ ہوتا ہے کہ امریکہ اس ٹائم ایسکلیشن نہیں چاہ رہا. وہ کیوں نہیں چاہ رہا؟ اس کے اوپر انٹرنل پریشر بہت زیادہ ہے. ورنہ امریکہ جہاز پکڑے اور پاکستان کے حوالے کر دے، ٹھیک ہے پاکستان نے بہت اعلیٰ سفارت کاری کی ہے، پاکستان کا بہت اعلیٰ رول ہے دونوں پارٹیز کو ٹیبل پہ لانے کا، ایک نئی ہوپ پیدا ہوئی، لیکن جہاز کا واپس کر دینا یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ یہ چیز سکسیسفل ہو جائے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 14 پوائنٹس کتنے وائبل ہیں. میں سمجھتا ہوں دنیا میں جتنی بھی سفارت کاری ہوتی ہے وہ بالکل ایبسلیوٹ نہیں ہوتی، وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہوتی ہے. ابھی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر اسٹریٹ آف ہارموز امریکہ بھی کھولنا چاہ رہا ہے، ایران بھی کھولنا چاہ رہا ہے اور دنیا ساری چاہ رہی ہے، تو میرا خیال ہے both the parties can sit together and discuss کہ how to open it up. There is a joint agreement کہ وہ فارمولا کر کے میوچلی کر کے اسے کھول لیں. ابھی جو رہتی ہے ایران کے نیوکلیئر کے اوپر بات، تو میں سمجھتا ہوں اسے ایران نے بھی کہہ دیا کہ اسے فی الحال پوسٹ پون کر دیں. سفارت کاری میں دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، اور اگر دروازے بند ہوتے ہیں تو وہ سفارت کاری نہیں ہوتی. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ امریکہ جب دروازے بند کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے امریکہ کی یہ سفارت کاری نہیں ہے. وہ جو گن بورڈ ڈپلومیسی کے نام پہ انہوں نے جو کیا ہے پہلے بھی، اب جو آپ کہہ رہے ہیں نا 14 پوائنٹ، مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ نہیں چاہ رہا کہ اس سے پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ انہوں نے وہ جو چیز دماغ میں پال لی تھی کہ ہمارا ڈپلومیٹک سٹاف، ہماری ایمبیسی کو سیج کیا گیا 79 میں، آج تک انہیں دل میں رکھا ہوا ہے کہ ہم سپر پاور ہیں، ان کی جرت کیسے ہوئی. اگلا جو آپ کے سامنے ہے، جرمن چانسلر کی سٹیٹمنٹ سنے، انہوں نے کہا کہ امریکہ کو ہمیلیٹ کر رہا ہے ایران. امریکہ نے کہا میں اپنے ٹروپس نکال رہا ہوں. امریکہ ریئیکشنری موڈ سے نکلے گا نا تو میرا خیال ہے بات کہیں یا اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا. ورنہ یہ ریئیکشنری موڈ کے علاوہ جو اگر ریشنالٹی ہے اس میں اگر آ جائے تو بات بڑی آسان ہے. اس میں ممالک میں کبھی بھی کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا کہ ہم نے جناب انا کا مسئلہ بنا لیا ہے. انا کا مسئلہ تب بنتا ہے جب انسان یہ دیکھے کہ جناب میں مطلب وہ بادشاہت کے دور تھے، آج 21 سینچری میں جہاں بیٹھے ہیں نا وہاں پہ ہر ممالک کے رائٹس ہیں، چاہے وہ اسمال اسٹیٹ ہے چاہے وہ میجر اسٹیٹ. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا جو پروجیکٹ فریڈم شروع کیا ہے جس کی اناؤنسمنٹ کی گئی، 15,000 ٹروپس کو یوز کرنے کی بات کی گئی ہے، آن گراؤنڈ کیا یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. عاصم صاحب آپ موسم کو دیکھیے گا، کیا امریکن ٹروپس اس قابل ہیں کہ اس ٹائم جو وہاں پہ ٹیمپریچر ہونے جا رہا ہے وہاں پہ سسٹین کر سکیں؟ میرا نہیں خیال اس چیز میں کہ امریکہ ٹروپس کو اتارے گا. اور دوسری بات یہ ہے، آپ الیگزینڈر دا گریٹ کے ٹائم سے دیکھیں، جب انہوں نے ناردرن سائڈ پہ رشیا سائڈ پہ گئے تو سارے سردی سے مر گئے تھے. یہاں پہ ان کا گرمی سے مر جانے کا ارادہ ہوگا اگر وہ اس ٹائم آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں میری رائے میں اس ٹائم امریکہ ٹروپس کو کبھی بھی نہیں لے کے آئے گا. لیکن ایک جو ہوتی ہے نا ان کی، آپ اس کو بلف کال کہہ رہے ہیں، آپ اس کو بلف کال کہہ رہے ہیں پروجیکٹ فریڈم کو؟ میں تو اسے یہی کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ صرف پریشر میکسیمائز کر رہا ہے. امریکہ اپنے سولجر اتارے گا تو آپ کو پتا ہے کہ اب سینٹ میں جو ہیئرنگ ہو رہی ہے اس میں پیٹ ہیگسٹ کے اوپر کیا سوال ہو رہے ہیں کہ ہمارے 30 سولجر مر گئے، 300 سے زیادہ زخمی ہو گئے، آپ نے کیوں اتارا ہمارے سولجرز کو وہاں پہ؟ جب آپ کو پتا تھا کہ ہمارے سولجر کی وہاں پہ موت لکھی ہے تو آپ نے کیوں اتارا؟ اس طرح کے ٹف سوال ہو رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ 15,000 اگر آتے تو 15,000 کا ٹارگٹ ایران کے لیے کتنا آبویس ہو جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب امریکن سولجر، آپ افغانستان اور عراق کا معاملہ دیکھ لیں، جب یہاں سے باکسز جانے شروع ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جناب ہم نہیں دے سکتے، انہیں واپس بلا لیں.
امریکہ نے بعد میں سولجر وہاں سے بلا لے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ صرف اور صرف بلف کال ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس چیز کو. ابھی یہ صرف پریشر میکسیمائزیشن کی ٹیکٹک ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کیوں وہ اس طرح کے موسم میں یہاں پہ اتاریں گے جہاں پہ وہ یہاں کے نیٹو لوگوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتے؟ ابھی تک جو موجود ہوا ہے تمام کے تمام آبجیکٹیوز, پولیٹیکو ملٹری آبجیکٹیو, نہ وہ جنگ کے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں, نہ وہ پالیسی کے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں, جس میں ان کا تھا کہ رجیم چینج ہو جائے گا. ان کا یہ تھا کہ جو نیچے ان کی ساری نیوی اڑا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, اسٹریٹ آف ہارمز ان کے کنٹرول آ جائے گا. کچھ بھی نہیں ہو سکا. تو یہ 15,000 سولجر, یا آپ بتا رہے ہیں کہ اس سے زیادہ بھی اگر آ جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور امریکہ صرف ایک ایسی پوسٹرنگ کر رہا ہے جس کی وجہ سے ایران ڈر کے, جو کہ نہیں ڈرے گا, کر اس کے ساتھ معاملات میں آ جائے. تو میں سمجھتا ہوں ونس اگین امریکہ کو اپنی فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑے گی. ڈاکٹر صاحب, یہ جو ابھی 60 دن کا ٹائم ٹینیور پورا ہو چکا ہے امریکن صدر کے جنگی اختیارات کے حوالے سے, اب اس پہ بڑے کرٹیسائز ہو رہا ہے, اور اب اگر انہوں نے اس میں مزید کوئی جنگ و جدل کرنا ہے یا اضافہ کرنا ہے یا پھر حملہ کرنا ہے تو ان کو کانگریس سے پرمیشن لینی پڑے گی, اور وہ ان کو اپنے ملک کے اندر ہی بڑے اپوزیشن کا سامنا ہے, اپنی پارٹی کے اندر بھی بڑی اپوزیشن کا سامنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب اس کی پرواہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, وہ اسمارٹ پلے کر رہے ہیں. اسمارٹ اس طرح سے پلے کر رہے ہیں کہ امریکہ کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کوئی امریکی صدر کانگریس کو دھوکہ دے, کانگریس کو یہ دھوکہ دے کہ دیکھیں جب ٹروپس کہیں اسٹیشن ہو جاتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایسکلیشن کر دی ہے ایران کے کیس میں, تو جنگ جاری ہے, اس میں سیز فائر آیا ہے, لیکن آپ کے ٹروپس اسٹیشن ہیں, آپ کے سارے وار ایسٹس ہیں وہ آپریشنلائزڈ ہیں. انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا وہ تو 8 اپریل کی ہم نے سیز فائر جو کر دیا تھا وہ تو تب سے بند ہے. اسی کی وجہ سے کانگریس کے اندر بڑا سخت قسم کا رد عمل ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے تو تمام لاز کی لیگل جو پرسپیکٹیو اس کی تو پرواہ ہی نہیں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے معاملے میں ٹرمپ کو اپنا پتا ہے کہ بہت لیگل نقصان ہوگا, کیونکہ امریکن کی تاریخ جو ہے نا, انہوں نے چاہے دنیا میں جتنی بھی جنگیں کی ہوں لیکن قانون کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کی ہیں. یہ واحد صدر ہیں جنہوں نے قانون کو ملحوظ خاطر ہی نہیں رکھا. اس کا ان کو نقصان ان کے میڈ ٹرم میں بھی ہوگا, اور ان کے الائز کے ساتھ جو ان کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ آلریڈی ہو چکا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ تمام اتحادی یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جنگ تو چھیڑ دی تھی لیکن ان کے پاس ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں تھی. اب جو یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 60 دن کا, مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ سے حملہ کریں گے اس کے, کیونکہ ان کے پاس وہ پاور رہ ہی نہیں گئی کہ کانگریس ان کو کہے کہ جناب ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ پاپولیرٹی بالکل ڈاؤن آ گئی ہے. پیٹ ہیگسیت کو لوگ کہتے ہیں کہ تم تو وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہو, کانگریس والے کہہ رہے ہیں کہ جیسے وار کرمنل کرتے ہیں. تو امریکہ کا سیکرٹری آف وار, امریکہ کا سیکرٹری آف ڈیفنس کبھی بھی ایسی سٹیٹمنٹس نہیں دیتا. انہوں نے ایسے سٹیٹمنٹ دینی ہوتی جس میں وار آبجیکٹیوز کو سامنے رکھا جائے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وی ول کل, وی ول ایلیمینیٹ, وی ہیو ڈن دس. وہ ساری کی ساری کانگریس کے جو اندر سینیٹر بیٹھے ہیں انہوں نے باقاعدہ کوٹ کی ہیں اور بالکل ان کو ایسا گرل کیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اب کوئی وجہ بچتی نہیں ہے. اگر ٹرمپ اس کے ایکسٹینشن چاہیں گے تو پہلے وہ اپروول لیں گے پھر جنگ میں جائیں گے, ورنہ ٹروپس کو فوراً واپس آنا پڑے گا, کیونکہ کانگریس از دا کمپیٹنٹ اتھارٹی ان ویجنگ وار ان امریکن کانسٹیٹیوشن. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ٹرمپ کے لیے بھی آسان نہ ہوگا اس مزید جنگ کو آگے بڑھانا. اچھا رضوان صاحب, یہ بتائیے گا کہ ایران کی جو اس وقت پوزیشن ہے اور انہوں نے جو ٹرمز دی ہیں امریکہ کو, اور جن سٹانس کے اوپر ابھی ایران کھڑا ہے اور جو کچھ وہ نقصان اٹھا چکا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے لیے لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن ون کرنے کے لیے سچویشن آگے اس کے لیے موجود ہے؟ جی, آپ کی بات بہت حد تک درست ہے. ایران کے پاس لوز کرنے کو اب کیا رہ گیا؟ ملٹریلی صرف ایک ان کے پاس چیز بچتی ہے, وہ ہے اسٹریٹ آف ہارموز, جس کے اوپر ان کا مکمل کنٹرول ہے. 2-3 چیزیں اور ہیں. اگر امریکہ دوبارہ سے اوفینسو ہوتا ہے تو ایران کے پاس جو سٹاک پائل ہے اس میں وہ میزائل جو ایک مطلب جن کی سپیڈ ایسی انٹرسپٹ نہیں ہو سکیں گے. سیکنڈ چیز وہ ہے. تیسری چیز ہے باب المندب, جس میں حوثیز کے ساتھ ان کا وہ ہے کہ حوثیز بھی اس کو بند کر سکتے ہیں. ابھی وہ تمام کارڈز ایران نے شو نہیں کیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایران ابھی شاید ایسا ہو کہ فیوچر میں وہ بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے نا, وار اسٹریٹجی, ان کی اسٹریٹجی بڑی اسٹرانگ ہے, بڑی اولڈ سویلائزیشن ہے 2000 ایئرس پہلے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس یہ ایک اسٹریٹجی ہی ہے جو ان کا سب سے بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے. امریکہ کے پاس اس ٹائم پاور ہے, ملٹری پاور ہے, امریکہ کے پاس انٹرنیشنل لا, یونائٹڈ نیشن, بٹ ان کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے. بہت شکریہ. اگر اسٹریٹجی ہوتی تو میرا خیال ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر رضوان صاحب, آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. آپ نے کہا کہ جی امریکہ کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے, اور خاص طور پر ایک پلاننگ لانگ ٹرم جو دیکھی جاتی ہے, ایران اس لانگ ٹرم پلاننگ کے مطابق اپنے دفاع میں
اور اس جنگ کو لڑنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں چاہوں گا اجازت، اللہ نے کے پان۔